बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक लाहौर एंड बहावलनगर की जानिब से मैं आज आपके साथ मुखातब हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई इज फीवर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, कि बुखार हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, बर वक्त या जल्दी से उसका इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे हमें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ता है और जिससे हमारे मसाइल जो वो ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। सेहत के हवाले से हमें बारी बीमारियां जो है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बीमारियां लग जाती हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को अगर हम समझेंगे तो आने वाले वक्त में हम कई सारी पेचीदा अमराज से महफूज रहेंगे, अद्वियात से महफूज रहेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ज़िंदगी अच्छी रहेगी और आने वाले वक्त में हमें किसी भी किस्म की परेशानी का, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक दुआ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सही और सच्चा इल्म लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐसा इल्म जिससे बनी नौ इंसान को फायदा पहुंचाए, ऐसा इल्म से मना दे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। मेरी दुआ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल और मंजूर फरमा, आमीन। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि वाई इज फीवर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, कि बुखार सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है और इसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, अगर करवाना चाहिए तो कब करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए तो कब तक नहीं करवाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे और जिसके समझने से हमें बहुत ज्यादा सेहत के हवाले से फायदा होगा और ऐसे हैरत अंगेज फायदे होंगे कि आप सुनकर हैरान होंगे। बुखार के अंदर दवा क्यों नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, कब तक नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले कि बुखार क्या है। आमतौर पर हमने देखा कि हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 100 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है, यानी 98.4 फ़ारेनहाइट या 99 या 100 के दरमियान रहता है। बाज लोगों को 100 के दरमियान रहता है और बाज का जो है अक्सर 99.4 रहता है। अगर इससे टेम्परेचर हमारा कम होता है फिर भी हमारे लिए नुकसान जो होता है वो भी बुखार के अंदर काउंट होता है। 96 है, 95 है, यानी 95, 96, 94, 93 टेम्परेचर है तो वो भी बुखार है एक किस्म का, वो भी हमारी बॉडी के अंदर बुखार का रद्द अमल है। और दूसरी बात यह है कि ये भी नुकसानदेह है हमारे लिए। और जब 100 से ऊपर जाता है तो वो भी बुखार है, वो भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन ये होना भी जरूरी है। अगर 6 महीने के बाद, चाहे 3 महीने के बाद, साल के बाद, सीजन वाइज जब बुखार आता है, मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी का, जब मक्खियों का, मच्छरों का सीजन ज्यादा आता है तब बुखार होता है, तो फिर हमारे लिए फायदा मंद भी होता है। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुखार जब हमें होता है तो हमें जल्दी से इसके लिए दवाई को नहीं लेना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बुखार जो है ना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है बल्कि दूसरी बीमारियों की अलामत है। जब बुखार होता है तो उस वक्त हमारा जो है अंदर कुव्वत मुदाफती निज़ाम, वाइटल फोर्स वाला निज़ाम वो एक्टिव होता है और हमारे अंदर जो स्पेस सेल्स हैं जो जरासीमों को खाते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, वो खुद से जरा बीमारियों का मुकाबला करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और उनको मारने में लग जाते हैं, उनको खाने में लग जाते हैं, जिससे हमारा अंदर जो है जिस्म वो बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से खुद साफ होता है और उससे जो है उन एक्टिव भी होता है, चुस्त भी होता है और हमें आने वाले कई सारी पेचीदा बीमारियों से महफूज रखता है और बचा लेता है। बुखार जो है ना ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है बल्कि कुछ चीजों का रद्द अमल है। जैसे कि बुखार बुखार जिस्म की तरफ से इन्फेक्शन या बीमारी का कुदरती रद्द अमल है।
یعنی کہ جب ہماری باڈی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بیکٹیریا چلے جاتے ہیں، وائرس چلے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، تو تب اس کے بعد اس کا ایک جسم خود سے رد عمل کرتا ہے اس کے اپوزٹ، اور وہاں پہ جو حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹمپریچر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں بخار ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم کا جو درجہ حرارت عام نارمل درجہ حرارت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مضافتی نظام کو حملہ آور اب پیتھوجن سے لڑنے میں ایسا ماحول بنا کر مدد کرتا ہے، یعنی یہ جو ہماری قوت مدافعت ہے اس کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ جو ہے بیکٹیریا، جو وائرس ہے، ان کے لیے ماحول خطرناک ہو جاتا ہے اور ناسازگار ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نسل بڑھنا رک جاتی ہے اور وہ خود مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ بھاگ نکلتے ہیں، جو ان کی نشو و نما اور نقل کے لیے کم سازگار ہوتا ہے۔ مزید برآں بخار سفید خون کے خلیات اور مدافعتی نظام کے دیگر اعضاء کی پیداوار کو متحرک کر سکتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو خود سے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا وائرس کو نہیں رہنے دیتا۔ ان میں سے ایک جو ہے نا سفید خون، جسے ہم وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا وائرس داخل ہوتے ہیں تو ان کو مارنے کا، ان کو کھانے کا جو ہے انتظام کرتے ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، ان کو باڈی سے نکالتے ہیں۔ تو لا کے جو ہمارے اندر ایک اور آرگن اللہ نے رکھا ہے، سپلین تلی، جسے ہم ڈسٹ بن کہتے ہیں، وہاں پہ لا کے ان کو مار کے پھینک دیتے ہیں، وہاں سے پھر اس کی صفائی ہو جاتی ہے، جس کی انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ تاہم بخار کی نگرانی کرنا اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے یا طویل مدت تک برقرار رہے تو طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب بخار جب ہو گیا ہے تو بخار میں اگر آپ کا ٹمپریچر 100 جو نارمل تھا، یا آپ کو 98.4 فارنیٹ تک نارمل تھا، لیکن اب 100 پہ چلا گیا ہے، یا 101 ہو گیا، 102 ہو گیا، 103 ہو گیا، یعنی 103، 102، 101 ہو گیا ہے، اور وہ مسلسل چل رہا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو 4 دن تک ہمیں اس کی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے یہ خود بخود ٹھیک ہو۔ اگر خود بخود ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اہم ہے، اور خود بخود ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو قوت مدافعتی نظام ہے، وائٹل فورس ہماری، یا ہمارے اندر جو اللہ نے ایک باکس ایسا رکھا ہوا ہے، ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ایکٹیو ہے، وہ متحرک ہے، وہ تندرست ہے، وہ صحت مند ہے، وہ کسی بھی قسم کی بیماریوں کو اب اندر داخل نہیں ہونے دے گا، ہمارے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور آنے والے وقت میں ہم پیچیدہ بیماریوں سے بچ نکلیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم جیسے ہی بخار ہوا ہے اور اس کی فوراً سے دوا لے لی ہے تو ہم نے اس کو دبا دیا، اس کے مدافعتی نظام کو بھی دبا دیا، جو ہمارے وائٹ وائٹ سیل ایکٹیو ہو رہے تھے ان کو بھی دبا دیا، اور بخار کو بھی دبا دیا، جس سے کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہمیں بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں، سنگین ہو جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی جہاں تک جب تک ہماری زندگی ہوتی ہے ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، ان کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی بخار ہو جائے تو فوراً سے دوا نہیں لینی چاہیے، بلکہ 72 گھنٹے یا 3 دن یا 4 دن تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ 4 دن کے بعد بخار اگر کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اترنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں بالکل بھی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 سے 4 دن کے بعد بخار چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کسی ڈاکٹر کو، ہومیوپیتھ کو، طبیب کو دکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا علاج کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ بخار کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، اتنا عرصہ کیوں چل رہا ہے، تو ہمارے اندر کیا خرابی آئی ہے، کیا فالٹ، اس کو سمجھا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ اب جو اس کے اندر پیتھوجین آیا تھا، وہ پیتھوجین کیا ہے، وہ اینٹی باڈیز ہے، اینٹی جینز ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ہماری قوت مدافعت جو اندر مدافعتی نظام ہے یا اندر وائٹ بلڈ سیل ان کو متحرک کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر بیکٹیریا آ چکے ہیں، آپ کے اندر وائرس آ چکے ہیں، آپ کے اندر بیماری کے جراثیم آ چکے ہیں، لہٰذا آپ الرٹ ہو
اور ان کو مار بگاؤ، ان کو ان کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام جو بھی اندر بیکٹیریا وائرس یا کوئی بھی چیز جاتی ہے، بیماری جاتی ہے، تو اس کے خلاف الرٹ ہو جاتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو مارتے ہیں تو اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مار بگاتے ہیں، وہاں پہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ٹمپریچر اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے، جب درجہ حرارت بڑھے گا تو وہ حرارت سے مر جائیں، جو اندر بیکٹیریا داخل ہوئے ہیں، وائرس داخل ہوئے ہیں، وہ درجہ حرارت سے اس کی گرمی سے مر جائیں۔ جیسے کہ ہم پانی کو صاف کرنے کے لیے اسے بوائل کرتے ہیں، یا کچھ چیزوں کو جراثیم مارنے کے لیے اسے سٹرلائزیشن کرنے کے لیے ہیٹ دیتے ہیں، اوزاروں کو سٹرلائزیشن کرنے کے لیے ہیٹ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارا جسم بھی ان کو ہیٹ دیتا ہے خود سے۔ جو قوت مدافعتی نظام ہے، وہ وائٹ بلڈ سیل ہے، وہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں تو اس کو ہیٹ دیتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں تاکہ یہ مر جائیں، ان کے لیے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ناسازگار ہو جائے، اور اس ماحول سے وہ چلے جائیں، ان کو خوراک نہ ملے، ان کے لیے درجہ حرارت نارمل نہ ہو، تو اس لیے وہ وہاں سے ختم ہو جائیں اور چلے جائیں۔ تو یہ خود کار جو اندر ایک مدافعتی نظام اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے، ہمارے جسم کے اندر بنایا ہے، اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وقت سے پہلے ادویات کھا لیتے ہیں، ابھی بخار ہو رہا ہوتا ہے، شروع ہوا ہوتا ہے تو دوائیاں لے لیتے ہیں، اس کو سپریس کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں سنگین سنگین سنجیدہ بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر ساری زندگی ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا مدافعتی نظام تو کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وائٹ بلڈ سیل بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ہم تو ابھی ادھر سے تھوڑا سا جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹر طبیب کے پاس پہنچ جاتے ہیں علاج کے لیے، اور وہ بھی ہمیں یہ بات نہیں بتاتے، نہیں سمجھاتے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، ابھی ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے، کب آپ نے آنا ہے، کب علاج کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں گٹھڑی ادویات کی اور دے دیتے ہیں، یہ صبح کھائیں، یہ دوپہر میں کھائیں، یہ شام میں کھائیں، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، اور لوگ اس پہ لگ جاتے ہیں، پھر آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ پیچیدہ اور سنجیدہ بیماریوں میں گر جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی اب تو یہ بیماری بھی ہوگی، یہ بیماری بھی ہوگی، یہ بیماری بھی ہوگی۔ یہ مسائل تو کس نے پیدا کی ہے؟ ہم نے خود پیدا کیا ہے، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں تھی، ہمیں علم نہیں تھا۔ یہ جو نزلہ زکام بخار، اس کا بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ہم فوراً سے اس کی ادویات لے لیتے ہیں، فوراً سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، جس سے جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارے وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ہمارا باڈی جو ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جو اس نے کام کرنا چاہیے تھا قدرتی طور پر وہ نہیں کر پاتی، اور آنے والے وقت میں پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بخار میں کیا ہوتا ہے، بخار میں ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، یہ خود بس پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کچھ بیماریوں کا رد عمل ہے، یا کچھ ہماری باڈی کے اندر غیر ضروری چیزیں چلی جاتی ہیں تو اس کا رد عمل ہے۔ جیسے کہ اب مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کے جو جراثیم ہے وہ ہماری باڈی کے اندر 7 8 دن کے بعد جا کے اپنا عمل شروع کرتے ہیں، یعنی ایک دو جاتے ہیں، وہ تقسیم ہوتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں، جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے نا جسم سمجھتا ہے کہ اب ضروری ہے ان کو مارنا بھگانا، تو وہ اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جس سے ہمارے جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور جس سے وہ بڑا جراثیم جو بیکٹیریا ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو ٹائیفائڈ آنتوں کا بخار ہے، اور جب آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر جسم سمجھتا ہے کہ اب مجھے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ مر جائیں، وہ پھر جسم کے اندر ایک حرارت پیدا کر دیتا ہے، ایک ٹمپریچر پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی فوراً سے دوائیاں کھا لیتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 3 دن تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اگر 3 دن تک ہمیں بخار جو ہے وہ 100 رہتا ہے، 101 رہتا ہے، یا 103 تک چلا جاتا ہے، تو کوئی خطرے والی بات نہیں، کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والی بات نہیں ہے، کوئی کچھ ہونے والا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور خود بخود اگر 3 سے 4 دن میں بخار اترنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہمیں دوائیوں کی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 4 دن سے زیادہ عرصہ بخار چل رہا ہے، ایک ہفتے سے مسلسل جا رہا ہے، اور بخار تیز سے تیز ہوتا جا رہا ہے، اور کہیں خطرہ کا نقصان ہے، تو وہاں پہ ہمیں ڈاکٹر کو جا کے دکھانا چاہیے، اپنے طبیب کو یا کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں اور اس کی دوا لیں،
تاکہ صرف وقتی طور پہ اینٹی بایوٹک یا ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے، بلکہ ایسی دوا لینی چاہیے جو ٹمپریچر کو تھوڑا نارمل کر دے، ٹھیک ہے؟ جب ٹمپریچر نارمل رہے گا، لیکن رہے ضرور، تاکہ وہ بیکٹیریا جو جراثیم ہے خود سے اندر جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ ان کو مار بگائے، وہ ان کو نکال پائے، وہ ایکٹیو رہے، وہ چست رہے، چلاک رہے، وہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ڈیمیج ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، مر جائے گا یا اندر بیٹھ جائے گا، تو پھر ساری باڈی ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر ہمیں بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بہت ہی بڑی امپورٹنٹ اور انفارمیشن ہے، اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اور اپنا آپ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، سب کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور وقتی طور پر، فوری طور پر ادویات نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ کچھ انتظار کر کے، کچھ ویٹ کر کے پھر ان ادویات کو لینا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، ہم آپ کی صحت کے لیے ہمت کوشش ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شفا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، ہم صرف محنت کوشش کر سکتے ہیں، وہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہر روز اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل مخلوق کی اچھے سے خدمت کر سکے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا آخرت بنا دے ہمیں۔ ہم کسی کو شفا نہیں دے سکتے، لیکن اس کے لیے محنت کوشش کر سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاری و ساری ہے۔ والسلام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس نیت کے ساتھ یہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو معلومات ہو، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تاکہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے سکیں، نہ کہ دنیا میں، آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔